अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन मार्का हक के हवाले से और मैं हूं आपके साथ पलवश शाह महमूद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और आज हम 10 मई में दाखिल हो चुके हैं और ये वो तारीख है जिसमें बुनियानुल मरसूस की कामयाबी का बाकायदा ऐलान किया गया था। आज से 1 साल पहले जो जंग 22 अप्रैल से जो कशीदगी शुरू हुई, जो बाद में जंग की सूरत में तब्दील हुई और पाकिस्तान ने भारत को न सिर्फ चारों शाने चित किया बल्कि ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जो कई सदियों तक भारत याद रखेगा। 6 से 9 मई तक जो पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए वो उनकी तादाद 8-0 है। 8 उसमें 6 राफेल और फिर 2 मजीद तैयारे पाकिस्तान ने भारत के गिराए। 6 दर्जन से ज़ायद ड्रोन्स को निशाना बनाया गया और उस सारी सूरत हाल के बाद फिर अमेरिका को दरमियान में आना पड़ा और जंग बंदी का ऐलान करना पड़ा। दोनों ममालिक की जानिब से आज ही के रोज़ 10 तारीख को इस जंग बंदी की तस्दीक की गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने जो शानदार कामयाबी हासिल की, ये मार्का अपने सर किया। दुनिया ने देखा, दुनिया के मीडिया ने इसको कवर किया और आज तक इस बारे में बात की जाती है। जब भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कभी भी कोई खिताब करते हैं तो वो इस जंग का ज़रूर तस्करा करते हैं और वो नंबर बढ़ते बढ़ते अब उनकी ज़बानी तो वो 11-0 तक पहुंच चुका है, जो कि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के मुताबिक 8-0 है, जिसमें 6 राफेल जिन पर बड़ा गुरूर था भारत को वो भी शामिल हैं। तो अब ज़रा गुफ्तगू करते हैं और उन्हीं यादों को ताज़ा करते हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद साहब माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के, बतूल राजपूत साहिबा सीनियर एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार हैं, बोल की असद निज़ामी साहब सीनियर एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार हैं, अफसा कोमल साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार हैं। खुर्रम साहब, आपसे ज़रा गुफ्तगू शुरू करते हैं कि आज से 1 साल पहले 22 अप्रैल को ये सारा मामला शुरू हुआ और ये 22 अप्रैल से 10 मई तक का जो सफ़र था, तो कितनी अहमियत पाकिस्तान की इस दरमियान में दुनिया में बड़ी, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत किस तरह से खुलकर दुनिया के सामने आई, जो पहले भी दुनिया को अंदाज़ा था लेकिन शायद भारत को अंदाज़ा नहीं था इस बात का। बिल्कुल, यहाँ पे मैं वाशिंगटन की बात करूंगा। आज से 2 हफ्ते पहले जब यहाँ पे प्रेसिडेंशियल जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर था, मैं वहाँ पे मौजूद था और मेरी वहाँ पे सीनियर अमेरिकन ऑफिशियल से बात हुई। यहाँ पे जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट थे और वाशिंगटन बेस्ड सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनके साथ पाकिस्तान से मुतल्लिक बात हुई। तो उनका एक ही कहना था कि दुनिया को किसी चीज़ का पाकिस्तान के बारे में पता हो ना हो, उनको एक चीज़ का पता है कि एक दुनिया में जगह है जिसका नाम है इस्लामाबाद। तो उस हवाले से इस जो मार्का हुआ भारत के साथ, जिसको भारत को शिकस्त हुई, यहाँ पे वाशिंगटन में आप किसी भी थिंक टैंक की स्टडी उठा के देख लें पिछले 1 साल में, आप किसी भी रिसर्च पेपर की, इसके ऊपर रिसर्च पेपर तक लिखे गए इस जंग के ऊपर, क्योंकि वाशिंगटन में कहा जाता है कि ये मॉडर्न वारफेयर की सबसे अनोखी वार है कि जिसमें फ़ज़ाइया ने आपस में मुकाबला किया और एक ऐसी फ़ज़ाइया जिसको अपने ऊपर नाज था उसको जो है वो शिकस्त हुई उस चीज़ के ऊपर, टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर कि जो इंफॉर्मेशन और टेक्निक यूज़ की गई वो मॉडर्न वारफेयर में एज एन एग्जांपल इस्तेमाल होती है और इसका बारहा जो है जिक्र होता है यहाँ पे वाशिंगटन में। जो दूसरी चीज़ है वो है अमेरिकन जो मिलिट्री मशीन है उससे अब दूर जाना। तो उसके ऊपर भी वाशिंगटन में बहुत बात होती है कि यहाँ पे, जहाँ पे वाशिंगटन में जब हमारी गुफ्तगू होती है, पेंटागन के जो सीनियर ऑफिशियल हैं उनकी बात कर लें, आप यहाँ पे जो दूसरे थिंक टैंक के जो सीनियर एनालिस्ट हैं उनकी बात कर लें, या एकेडमिया के जो रिसर्च के लोग हैं उनसे बात कर लें, उनका ये कहना है कि अमेरिकन वॉर मशीनरी जो है उससे दूर हुई दुनिया और उन्होंने दूसरा एवेन्यू देखा जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। बेशक वो चाइना की सूरत में हो या होम ग्रोन जो उनकी डेवलपमेंट है, पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी डिफेंस डेवलपमेंट है उसकी बात करें, तो जो वो वारफेयर इस्तेमाल हुआ, वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, वो इंफॉर्मेशन जो जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं, वो और वो जो सैटेलाइट के जरिए इस्तेमाल हुई, वो टोटली एक अनोखा कॉन्सेप्ट था मॉडर्न वारफेयर में। उसके ऊपर बहुत यहाँ पे बात हो रही है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की पोजीशन वाशिंगटन में वो ऐसी बनी कि 8 महीनों में 3 दफ़ा पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आसिम मनीर हैं वो यहाँ पे वाशिंगटन में आए, जो कि मॉडर्न जो यहाँ पे हिस्ट्री है पाकिस्तान की, इंडिया की, अफगानिस्तान की और या अमेरिका की, उसमें हमने देखा है कि ये सबसे ज़्यादा विजिट हुआ। 8 महीने में 3 दफ़ा फील्ड मार्शल यहाँ पे मौजूद थे और उनकी सेंटकॉम में मुलाकात हो रही है। और सेंटकॉम वो जगह है जहाँ पे दुनिया के फैसले होते हैं। फ्लोरिडा में सेंटकॉम का जो इनका जो कमांड है अमेरिका की, वहाँ पे दुनिया के कहा जाता है, वहाँ पे दुनिया की हुकूमतों के कुव्वतों के फैसले होते हैं और वहाँ पे मदऊ किया गया और यहाँ पे उनको हाई जो है रिवॉर्ड भी दिए गए। तो उस हवाले से वाशिंगटन की अगर बात करें तो पाकिस्तान एक ऐसा क्लाउड, जिसे कहा जाता है अमेरिका इंग्लिश में, एक ऐसा क्लाउड क्रिएट किया कि जिसको ब्रेक करना अब मुमकिन नहीं होगा आसानी के साथ पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के। और जो सबसे अहम बात है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक फतह,
اگر آپ اب ایران کی بات کرتے ہیں، جو ابھی جو میڈیشن چل رہی ہے، یہ پاکستان کی اس وجہ سے ہوئی کہ پاکستان گاٹ انٹو دی اس سٹیج پہ پہنچ گیا ڈیفنس کی اور ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل اس میچورٹی پہ پہنچ گیا پاکستان، کہ جہاں پہ ایک انٹرنیشنل جو سپر پاور ہے دنیا کی، اس نے فیصلہ کیا مڈل ایسٹ کے جو سپر پاورز ہیں، جیسے آپ سعودی عرب کی بات کرتے ہیں، دوسرے جو اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں بڑا، ان کی موجودگی میں پاکستان میڈیٹر کا رول استعمال ہو رہا ہے، اور پاکستان ایز اے نیوٹرل پاور اس وقت جبکہ ایک اسٹیٹ آف ہرمز کی بات کریں، اکنامک بلاکیڈ کی بات کریں، ملٹری بلاکیڈ کی بات کریں، ان ساری پرسپیکٹو میں پاکستان نے 2 جنگی جو اس وقت قوتیں تھیں ان کو ٹیبل پہ نہ صرف بٹھایا بلکہ انگیج کیا۔ ابھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ اس وقت پیس پروسیس چل رہا ہے، اور صدر ٹرمپ نے کل بھی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم بہت فائنل نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں، اور جب میں چائنا جاؤں گا ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہماری ڈیل جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ تو اس والے سے پاکستان کا نیوٹرل رہنا، پاکستان کا ملٹری کی اپنی پاور شو کرنا، اور خاص طور پہ اس موقع پہ جبکہ دوسری پارٹی سمجھ رہی کہ وہ کچا کھا جائے گی، تو اس موقع پہ پاکستان نے نہ صرف اپنے مخالف کو جو ہے وہ شکست دی، بلکہ دنیا کے بالکل اندر ایک ایسی ایگزامپل پاکستان نے سیٹ کی کہ جس کو یہاں پہ ایز اے کیس اسٹڈی استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ پینٹاگان کو دیکھ لیں، آپ یہاں پہ جو ڈیفنس یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی امریکن ڈیفنس یونیورسٹی ہے، اس کے اندر جو آپ ریسرچ کی بات کر لیں تو یہاں پہ پاکستان کی فتح کو پچھلے 1 سال میں ایک ایسی اسٹڈی کے طور پہ لیا جا رہا ہے جس میں جو ہے ماڈرن وارفیئر تو استعمال، جو پلینز استعمال ہوئے، لوگ استعمال ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کا جو پاکستان نے میتھڈ یوز کیا، جو کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو موونگ فارورڈ ایک نئی ڈائمینشن، ایک نواں ایونیو کریٹ کرے گا وارفیئر میں، کہ آپ کے پاس ہر چیز تو موجود ہے، اگر آپ کے پاس F-16 موجود ہیں، F-35 موجود ہیں اور دوسری چیزیں موجود ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ایک انٹیلیجنس سسٹم نہیں ہے اس کو بریک تھرو کرنے کا، آپ جنگ نہیں جیت سکتے۔ مخالف پارٹی کم ویپنز کے ساتھ، کم ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کے اوپر ہیوی ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے بندے اور اپنا ٹیکنالوجی اور اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، دوسرے سیٹلائٹ سے ریلیٹڈ جو ٹیکنالوجی ہے، اگر اس کو افیکٹولی استعمال کرتی ہیں، اور اس کو دوسری جو چیز یہاں پہ جو بتائی بالکل جاتی آپ ہے ٹھیک کہہ ڈیفنس رہے کے ہیں بارے میں، ڈیفنس کے بارے فرم میں۔ صاحب۔ افسر کومل آپ کی جانب بڑھوں گی، آپ سے جاننا چاہوں گی آج کا دن ہم جو ہے تاریخی طور پر یاد کرتے ہیں، اور آج کا دن آگے آنے والے سالوں میں بھی یاد رکھا جائے گا، کیا سمجھتی ہیں اس دن کے حوالے سے دشمن کو ہم نے کس طرح چت کیا، اور آج کا دن پوری قوم ہی بڑی خوشی سے منا رہی ہے، اس دن کو یاد کرنے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی بہت شکریہ، میری طرف سے آپ سب کو بھی مبارک ہو، یادگار دن ہے پاکستان کے لیے، اور یقینی طور پہ آئندہ سالوں میں بھی اس کو یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان نے آج کے دن اپنی ڈیٹرنس قائم کی، دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان پر حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، پاکستان اس کا بھرپور مقابلہ کرنے کو تیار ہے، اور یقیناً اس میں سال ہر سال کے وہ پرسیپشنز تھے جو پاکستان کے بارے میں انفارچونیٹلی قائم ہوئے دنیا بھر کے اندر، اور اس میں قائم کرنے میں بہت زیادہ پاکستان کے دشمنوں کا بھی کردار رہا، اور ان تمام کو میرے خیال سے ڈیفائی کرنا پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے جو رہتی وقتوں تک اس کو یاد رکھا جائے گا۔ ایک ایسے دور میں کہ جب پاکستان کے حوالے سے اس قسم کے تاثرات قائم کیے گئے کہ یہ ملک کو صرف ٹیررزم کے حوالے سے ہی اس کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، ایسے وقت میں پاکستان نے نہ صرف اپنی ڈیٹرنس کو اسٹیبلش کیا، اور اس کے بعد ایک جو سال گزرا ہے، اور آج ہم 1 سال بعد اس بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اس میں پاکستان نے سفارتی طور پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے، اور آج ہم ایک ثالث ملک کے طور پر، پیس میکر کے طور پہ جانے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیاد آج سے 1 سال پہلے آج ہی کے دن رکھی گئی تھی، اور یقینی طور پہ اس کا کردار ہے، کیونکہ جس انداز میں پاکستان کے خلاف اس وقت ایک محاذ کھڑا کیا گیا، ایک جنگ کو شروع کیا گیا بھارت کی طرف سے، اس کا بڑا میچور طریقے سے ایک رسپانسبل نیشن کے طور پہ مقابلہ کیا گیا پاکستان کی طرف سے، اور نہ صرف یہ ہے بلکہ ہمیں ایک اتحاد نظر آیا پاکستان کی قوم میں، جس نے میں سمجھتی ہوں کہ بڑا شیپ اپ کیا ہے پاکستان کی ڈومیسٹکلی، پاکستان کے اندر جو ایک یونٹی ہے اس حوالے سے بھی، اور پھر پاکستان کا اوور آل ایز اے کنٹری ایک میچور نیشن کے طور پہ ایک امپریشن، جس کی وجہ سے ہمیں آج نظر آتا ہے کہ انٹرنیشنلی ثالثی کا کردار، اس ریجن میں ایک اہم ملک کے طور پہ پاکستان کا کردار، اور پھر خاص طور پہ دنیا کو یہ باور ہونا میری نظر میں پلوش اور ارباب کہ یہ ایک 2 ممالک ہیں جو ایٹمی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کا آپس میں جنگ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پاکستان نے جس انداز میں رسپونڈ کیا تھا 1 سال پہلے آج کے دن،
اس نے مجبور کیا بھارت کو کہ اپنی تمام ایروگنس کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ امریکہ کی منت سماجت کریں کہ وہ سیز فائر کروائے. صدر ٹرمپ نے یہ سیز فائر کروایا اور اس کا انہوں نے بارہا بار ذکر کیا, اور یہ بھارت کی ایک ناکام پالیسی ہے کہ جہاں وہ اس بات کو ڈینائی کرتے رہے اور آخرکار یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ اس وقت بھارت کے لیے اتنا مشکل ہو گیا تھا جس انداز میں پاکستان کی فوج نے جواب دیا کہ ان کو مدد مانگنی پڑی امریکہ سے. سو یہ ایک بہت بڑی ناکامی رہی بھارت کے لیے, نہ صرف دفاعی طور پر بلکہ اس کے بعد فالو اپ میں پورا جو سال گزرا ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک سلسلہ تھا بھارت کے لیے جو ان کی سفارتی طور پر ان کی ناکامیوں کا. اور آج پاکستان ایک انٹائرلی ڈفرینٹ پوزیشن میں ہے, اور اس کی بنیاد یقیناً آج سے 1 سال پہلے اس مارکا ہیک کے موقع پر رکھی گئی تھی, جہاں پر پاکستان نے بھرپور طریقے سے اپنی ڈیٹرنس قائم کی تھی اور پاکستان کے عوام نے بھرپور طریقے سے پاکستان کے اداروں اور حکومت کا اس میں ساتھ دیا تھا. چلیں اب اس تو یقینی مومنٹم طور کو پہ آئی تھنک تمام پاکستان کی افواج اور حکومت اس کے مبارکباد کی اب اس کو مستحق ہے. کیری کیسے کرنا ہے آگے, ذرا پہلے جلدی ہم اسد نظامی صاحب اور بطور راجپوت کا بھی اس پر پوائنٹ آف ویو لے لیں, پھر اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. ذرا اسد صاحب, یہ ٹیکنالوجی, بجٹ, ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, لیکن مین بیہائنڈ دا ویپن پاکستان نے ثابت کر دیا کہ وہ $10 ملین کے ایک طیارے سے یا $35 ملین کے طیارے سے, رافیل جو $280 ملین کا صرف ایک طیارہ آتا ہے, ایک ہی اٹیک میں 6 سے 7 طیارے گرا دینا, مطلب کوئی $1.5 ارب کا ایک جھٹکے میں انڈیا کے ڈیفنس سسٹم کو یہ نقصان پہنچا دینا. تو یہ بڑی اہمیت ہے ٹیکنالوجی اور بجٹ کے ساتھ ساتھ ان کو استعمال کرنے والوں کی, ان برینز کی. جی بہت شکریہ. جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ جو ویپنری ہوتی ہے اور باقی چیزیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے جو لوگ ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, نہ صرف ان کا استعمال کرنے کا طریقہ بلکہ اس کے پیچھے جو ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ کدھر اٹیک کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے. دیکھیں جو درکیہ نوسی وارفیئر ہے اس کے اندر جو کنیٹک وارفیئر ہوتا ہے اس کے اندر ایریل ہو, وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ ہو, اس کے اندر معاملات جو ہیں وہ آج کل کی دنیا کے اندر ان کے اندر بہت تبدیلی آ چکی ہے. آپ جو موجودہ جنگ ایران کی ہے اس کے اندر بھی دیکھ لیں کہ جو ان کا ڈرون کا سارا ایسپیکٹ ہے اس کے اندر وہ جو ڈرونز استعمال کر رہے ہیں وہ ملینز آف ڈالرز کی جو میزائلز اور باقی چیزیں ہیں اور جو ان کے انٹرسیپٹرز ہیں, اور ان کو آئی تھنک $10-15 ہزار کا ڈرون جو ہے وہ ان کو بڑا بھرپور مقابلہ دے رہا ہے. تو وہ تو اس چیز کی ایک مزید ایک ایگزامپل ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. لیکن رہی بات جو جنگ 1 سال پہلے ہوئی اس کے اندر ایریل وارفیئر کے اندر پاکستان نے کیا کیا, اس کے اندر دیکھیں ایک ایلیمنٹ جو ہوتا ہے جو لیئرنگ ہوتی ہے اس کے اندر اسپیس کی جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ بہت اہم ہے کہ ہم نے جو وارفیئر کیا اس کے اندر تھرو سیٹلائٹس جو اس کے اندر بیدو سسٹم بھی شاید استعمال ہوا, اس کے اندر دیگر اور جو آپ کے پاس ایسپیکٹس تھے, آپ کے پاس PR-15s تھے, آپ کے JF-17s تھے, F-16s جو تھے ان کو انٹیگریٹ کیا سسٹم کے اندر. یہ سارا کچھ جو ہے یہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہوا, یہ سارا کچھ جو ہے اس کے اندر ایک بہت زیادہ محنت, خون پسینہ سارا کچھ اس کے اندر گیا, اور اس کے بعد اس کا نتیجہ جو ہے آپ کو ملا. اور جیسے ابھی سر فرما رہے تھے کہ 56 منٹ کے اندر ایک جواب دیا گیا, تو اس کی تیاری جو تھی وہ بہت دیر سے ہو رہی تھی. تو ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے اس کے اندر تیاری کا بھی ہوتا ہے, اور اس کا ہم نے ایک مظاہرہ دیکھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جی ہم نے جس طرح بیہیو کیا اس وار کے اندر, یہ بہت ایک ایسپیکٹ ہے جو کہ میرے خیال میں بہت انڈسکس چلا جاتا ہے, اس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوتی کہ آپ کی ایک اگر پروفیشنل فوج ہے اور آپ کا مقابلہ ایک ان پروفیشنل فوج سے ہو رہا ہے, تو اس کے اندر ایک رد عمل جو ہے وہ پھر عوام کا بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, میڈیا کا بھی دیکھنا پڑتا ہے. انڈیا نے جس طرح ریئیکٹ کیا کہ انہوں نے آپ کی سویلین سیٹ اپ کے اوپر اٹیک کیا, اور اس کے بعد آپ نے ان کی ملٹری سیٹ اپس کے اوپر اٹیک کیا, یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ تھا اس جنگ کا جو کہ ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ان کے میڈیا کا رویہ تھا اس دن میجر وارفیئر ہوئی, اس کو ہم نے دیکھا انہوں نے کیسے اس چیز کو ٹریٹ کیا, اور اگین اس سے ایک پینک کی سچویشن جو ہے کریٹ ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے آپ اپنے انیمی کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا تھا آپ نے, اور ہم نے اپنے آپ کو بالکل بہترین طریقے سے ایسٹیمیٹ کیا ہوا تھا کہ ہمیں پتہ ہے ہماری کیا کیپیبلٹیز ہیں. اور ایگزیکٹلی آپ کے جو سوال کا جواب ہے کہ ان کی ڈپلائمنٹ ہم نے کیسے کرنی ہے, کب کرنی ہے اور کیوں کرنی, اور یہ جو لفظ کیوں ہے وہ بڑا اہم ہے اس کے اندر کہ جی کیونکہ آپ نے ایک اس قسم کا اٹیک کیا
جس کا کوئی جواز نہیں تھا, جس کا کوئی اب 1 سال ہو گیا اس چیز کو, پہلگام اٹیک کی ہم نے تب بھی مذمت کی تھی, ہماری حکومت نے بھی مذمت کی تھی, اس کا 1 سال ہو گیا, اس کے اوپر کوئی اپڈیٹ نہیں ہے, کوئی کسی قسم کی انفارمیشن نہیں ہے کہ جی کس نے کیا, کیسے کیا. انہوں نے ایک بلیم گیم بالا کوٹ کے اندر بھی ایسا ہوا تھا. تو یہ انف از انف جو ہے وہ ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ جی آپ, یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جب آپ کا موڈ کرے کہ جی انہوں نے ہمسایوں نے کیا ہے تو ہم اب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو یہ ایک جو 1 سال بعد ہم آج جو دن منا رہے ہیں وہ صرف ایک وکٹری نہیں ہے, وہ بلکہ ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ آپ یہ ساری چیز جو ہے یہ آپ پھر سے نہیں کر سکتے. اینڈ ملیٹریلی, ڈپلومیٹکلی, ہر لحاظ سے پاکستان جو ہے اس نے اس دن جس دن یہ معاملات چلے سے لے کے 1 سال تک, آج کے دن آپ بات کر لیں جو ایران کے اندر معاملات چل رہے ہیں, اس کے اندر ثالثی اقتدار جو پاکستان ادا کر رہا ہے ڈپلومیٹکلی, اس کی شروعات آپ سمجھ لیں وہاں سے ہوئی تھی کہ دنیا کی ایک سٹیج کے اوپر ہم اسٹیبلش ہوئے تھے, ری اسٹیبلش ہوئے تھے ایز اے ملٹری مائٹ, ناٹ اونلی دیٹ بٹ ایز رسپانسبل سین پیپل جو کہ ایک دنیا کے اندر امن و امان چاہتے ہیں, خطے کے اندر امن و امان چاہتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ہم اگر آگے جاتے ہوئے اگر ہمسائے جو ہیں ہمارے اگر وہ باز آ جائیں اور ان کو عقل آ جائے تو ہم ان سے پھر بھی ہاتھ ملانے کو تیار ہیں. بالکل ہاتھ ملانے کو تیار ہے. ٹھیک ہے اسد صاحب, آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. بطول آپ کی جانب بڑھوں گی, آپ سے جاننا چاہوں گی جس طرح ہمارے مہمان اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے اٹیک ہوا, 56 منٹ کے اندر پاکستان نے رسپونڈ کیا. پاکستان سالوں سے تیار تھا اس اٹیک کے لیے, یا پھر یوں کہہ لیں کہ اپنے دفاع کے لیے. کیا کہیں گے آج سے 1 سال پہلے جو معاملات شروع ہوئے تھے اس کے بعد آج تک پاکستان کا رول کیسا رہا خطے میں, اور اس کے بعد امریکہ ایران جنگ میں جو پاکستان سارس کا کردار ادا کر رہا ہے, اوور آل صورتحال کو کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ جی یہ پوری صورتحال پاکستان کے لیے تو بہت انکریجنگ رہی ہے, کیونکہ اس وقت انڈیا ایک ریئیکشنری موڈ میں تھا, ملٹرائزڈ پالیسی تھی انڈیا کی, اور پاکستان میں آن دی ادر ہینڈ جو ہمارے ٹرولز ہیں وہ بھی پرائم ٹائم پہ آ رہے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا فرق تھا ان کے نیریٹو میں, ان کی پالیسی میکنگ میں, یا ان کے عوام کے ایٹیٹیوڈ میں. اور آن دی ادر ہینڈ کچھ ڈپلومیٹک کامیابیاں ہیں جن کا بالکل ہم ذکر کر سکتے ہیں. اس جنگ کے بعد ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ کشمیر کا جو انٹرنیشنل ایشو ہے وہ ری انٹرنیشنلائزڈ ہوا. دہائیوں پرانا ایشو دوبارہ ایک گلوبل ایشو بن گیا جب ٹرمپ نے خود کہا کہ وہ اس میں میڈیشن کروانا چاہیں گے. وہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ ایسا کب کہیں گے اور کب کریں گے, ان کے پاس کیا پالیسی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ایشو دوبارہ ڈپلومیٹکلی امپورٹنٹ ہو گیا. امریکہ اور پاکستان کی جو سفارتی تعلقات تھے جو کہ US پل آؤٹ کے بعد بہت شیڈی تھے, اور یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی اسٹریٹجکلی امریکہ کو اب ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دونوں ممالک کے معاملات آپس میں بہت زیادہ امپروو ہوئے ہیں. اور ابھی تو پریزنٹلی تو خیر وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں, لیکن رائٹ آفٹر مارکہ حق بہت امپروومنٹ آئی تھی دونوں ممالک کے معاملات میں. اور اتنی زیادہ یہ انکریجنگ تھی کہ US ٹریڈ ڈیل بھی ہوئی تھی, اور US نے پاکستان کو لوئسٹ ٹیرفس دیے تھے ساؤتھ ایشیا میں. اگر وہ ٹیرفس اب باقی ممالک سے کمپیئر کریں تو اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. اینڈ ون آف دا فیلڈ مارشل کو لنچ پر بلائے گئے وہاں پر, اور کے بعد بہت پروٹوکول وہاں پر ملا. سعودی جی میں صرف اپنا جواب مکمل کرنا چاہ رہی ہوں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ڈیفنس ڈیل ہوئی تھی وہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی. جو آپ بات کر رہی ہیں کہ پچھلے 1 سال میں کیا ہے جس کو ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں, تو بہت کچھ ہے, لیکن اس کے لیے میں صرف ایک جملہ استعمال کر رہی ہوں. ریلائبل پارٹنر کہا گیا امریکہ کی طرف سے پاکستان کو, ایک گلوبل ریچ میں چلا گیا پاکستان, کیونکہ ریلیونس بہت سمجھی جاتی تھی پاکستان میں. ہم لوگ منفی معاملات میں زیادہ ذکر ہوتا تھا ہمارا, کچھ مثبت امپریشن نہیں تھا, لیکن گلوبل آؤٹ ریچ ہماری بہت بڑھ گئی تھی. 70 سے زائد وزٹ جو پاکستان کی اتھارٹیز نے کی, اس پہ اعتراض تو ہوتا ہے کہ آپ کا ایکسپینڈیچر زیادہ ہے, کیا ضرورت ہے اتنے بڑے بڑے وفد لے کے جانے کی, لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جو ڈپلومیٹک انٹریکشن ہے بہت زیادہ بڑھ گیا. اور جو پاکستان کا الیکٹرانک وارفیئر ہے اس میں چائنا کا بہت زیادہ رول ہے, کیونکہ جو بھی کوآرڈینیشن ہے دونوں ممالک کی, جس میں ہم نے جیمنگ, اسپوفنگ, ان کے ایویونکس, اس سب میں جو زبردست پاکستان نے پرفارم کیا وہ بالکل چائنا کی سپورٹ سے کیا ہسٹوریکلی. اور انڈونیشیا نے جس نے آلریڈی رافیل کے آرڈرز دیے ہوئے تھے وہ انہوں نے کینسل کر دیے, اور انہوں نے پھر J-10C کے آرڈرز دیے. یہ سب سے انٹرسٹنگ لگتا ہے مجھے ان فیکٹس میں. اور بنگلہ دیش جو کہ بھارت کا بہت پرانا دوست رہا ہے, وہ بھی مارکہ حق کے بعد پاکستان کے قریب آیا, اور اس نے بھی سمجھا کہ پاکستان از دا رائٹ نیبر ٹو بی کائنڈ ود.
اور مارکا حق کے بعد چونکہ اور اس سے پہلے بھی انڈس واٹر ٹریٹی کو لے کے انڈیا بہت ایگریسو تھا اور یونیلیٹرلی پالیسیز بناتا رہا, تو ورلڈ بینک اور یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم سے جب پاکستان نے اپنا کیس پٹ اپ کیا کہ آپ اس کو ہیومن رائٹ ایشو کی طرح ٹریٹ کریں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا پانی آپ کا ہے, اس کو بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز نے کنسیڈر کیا. اور سی پیک کی امپورٹنس تو خیر ہم سب کو پہلے سے پتہ ہے, لیکن مارکا حق کے بعد اس کی ریجنل کنیکٹیوٹی مزید ڈسکس ہونا شروع ہو گئی, اور جو ایف ڈی آئی کا فلو تھا اس پروجیکٹ کی طرف اور جنرلی وہ بہت بڑھ گیا تھا. اور آخری پوائنٹ میں یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ فار ایگزامپل آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ پاکستان نے ڈپلومیٹکلی بہت بریلینٹ رول پلے کیا ہے ایران, اسرائیل اور امریکہ کی جنگ میں, اور جس کی وجہ سے جو 6 روٹس ٹرانزٹ روٹس پاکستان نے ایران کو دیے ہیں, تو دیٹ از این آلٹرنیٹیو واٹ ایران از ایکسپیکٹنگ فرام افغانستان, یا پھر جو دوسری راہداریاں تو بے تحاشا کامیابیاں سمیٹی ہیں. اور آئی ہوپ کہ ہم ہر سال جب بھی اس کو منائیں تو ہمارے پاس مزید مواد ہو یہ بتانے کے لیے. اور انڈیا نے تو $50 بلین کا بجٹ 2026 کے لیے اپروو کروایا ہے, جس میں وہ مزید ڈیفنس سسٹمز خرید رہا ہے, جس میں وہ مزید رافیل خرید رہا ہے, جس میں مزید PL-15 میسائلز لے رہا ہے, اور کیا نہیں. لیکن میرا خیال ہے تاریخ یہ پہلے پروو کر چکی ہے کہ اٹس ناٹ دا نمبر آف dollars that you put into your defense budget, it's your mind. اور آلریڈی ہمارے ڈیفنس اتھارٹیز یہ کہہ چکی ہیں کہ جو ہمارے پائلٹس اور افواج کی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے that cannot be shared. ٹھیک ہے, ابھی اچیومنٹ بہت بڑی ہے, لیکن اس مومنٹم کو کیری فارورڈ کیسے کرنا ہے. ہمیں ڈپلومیٹک ایک سینٹر اسٹیج تو مل گیا, ہم ریلیونٹ ہو گئے, اتنے ریلیونٹ ہو گئے کہ ایک جنگ کو ہم میڈیٹ کر رہے ہیں, اس کو ہم نے وقتی طور پر رکوایا ہے, اب اس کو ختم کروانے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اب اس کے لیے اس میں مزید پاکستان کو کیا گین ہو سکتا ہے, مزید پاکستان فوائد کیسے حاصل کر سکتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر اس نقطے کو لے کر آگے چلتے ہیں, اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پاکستان نے اس سے اکنامک گینز کیسے حاصل کرنے ہیں. اگلے سال جب اس کو منائیں تو جو پاکستان کے اکنامک چیلنجز ہیں اس میں کس حد تک ہم کمی لا سکتے ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.